मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस पर कुरान उतरी वो कुरान को सबसे ज्यादा समझता है, उनसे अच्छा, उनसे बेहतर, उनसे जबरदस्त कोई नहीं समझता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो नबी खुद समझा रहे हैं तशरीह करके, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद ने फरमाया ए नबी आप पहुंचा दीजिए, बल्लिग बल्लिग मतलब पहुंचा दीजिए, तबलीग कीजिए जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। देखो जो आपकी तरफ बताया आप पहुंचा दीजिए। दूसरी आयत में क्या फरमाया, ताकि आप इसकी वजाहत करें, कुरान मजीद को वाज़ेह करके खोल खोल के एक्सप्लेन करे, तशरीह करे। देखो उसी को हदीस कहते हैं। अल्लाह हुक्म नबी को दे रहा है क्या बोल के, ये कुरान जो आपके ऊपर उतारा गया है इसको तशरीह करके बताए, इसको एक्सप्लेन करके बताए, इसको वजाहत करे, खोल खोल के लोगों के सामने रखे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीह कर रहे, खोल खोल के बता रहे, वजाहत कर रहे, एक्सप्लेन कर रहे, इसी को हदीस बोलते हैं। क्योंकि अल्लाह कुरान में साफ बोल दिया, क्या बोल दिया, मा आताकुमुर रसूल, जिस चीज का रसूल तुम्हें हुक्म दे, जो अता करे, जिस चीज को रसूल तुम्हें अता करे उसको पढ़ो, उसको ले लो, उसको हासिल कर लो। रसूल कौन, रसूल प्यारे नबी, कौन रसूल आखिरी नबी, कौन रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ साफ क्लियर फरमाया सूरह हश्र में कि देखो जिस चीज का रसूल तुम्हें हुक्म दे उसको पकड़ो, उसको ले लो, उसको हासिल करो। फिर आगे क्या फरमाया, वमा नहाकुम अन्हु, जिस चीज से रसूल तुम्हें मना कर दे, मना करेंगे, रोक दे, टोक दे, तो बंद हो, तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ। अब देखो कितना खोल खोल के अल्लाह फरमाया, रसूल की हैसियत, रसूल का मकाम, रसूल का मर्तबा, रसूल का मनसब, रसूल का ओहदा ये बहुत बड़ा है। अब बात जाहिल जिहालत में डूब करके कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जैसा कि पोस्ट म्यान है, पोस्ट म्यान आकर आपको लेटर देकर चला गया। तो पोस्ट म्यान असल नहीं, वो लेटर असल है, लेटर लेके पढ़ लेते बैठो, अंदर आके पहुंचा के जाना उसकी ड्यूटी है। तो वैसा ये रसूल की ऐसे क्यों ऐसा है, ये गलत फहमी असल में कुरान को न समझने की बिना। चूंकि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, नबी आप कह दीजिए। असल में कुरान मजीद को सही तौर पर समझें, कुरान को सही तौर पर देखें, कुरान का मतलब जाने, बस जाहिरी आयत को लेकर अवाम को धोखा देने लगे, अवाम के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करने लगे, जबकि अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमा दिया क्या, कुल नबी आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, मैं अल्लाह को पसंद करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ, बोलो तो क्या करना, तो सबके लिए क़यामत तक के लिए। ये नबी आप कहो लोगों से, कौन कौन बोलते कि अल्लाह को चाहते, अल्लाह को पसंद करते, अल्लाह की मेरे दिल में मोहब्बत है। अरे बोलो कौन कौन हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह को मोहब्बत करते हैं, बोलो इंशाअल्लाह। आगे हम अल्लाह को मानते नहीं मानते, नहीं मानते उससे काम करो, अल्लाह से हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। तो अल्लाह की मोहब्बत होने की निशानी अलामत अल्लाह फरमा कुरान में क्या बोल के,
اے نبی آپ کہہ دیجیے جو یہ کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو کیا کرنا فَاتَّبِعُونِي تو تم میری اتباع کرو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ سے محبت کرنے کا معیار یعنی کسوٹی جیسے سونا اوریجنل ہے ڈپلیکیٹ ہے سونا اس کے دیکھنے کا چاند تھا تو یہاں حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس کا معیار کیا ہے فَاتَّبِعُونِی یعنی میری یعنی پیارے نبی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی یعنی پیچھے پیچھے چلنا تو یہ ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ صاحب قرآن مجید میں اس سے فائدہ بھی ہوگا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا دیکھو نبی کی اتباع نبی کی پیروی نبی کے طریقے پر نبی کے اسوہ پر نبی کے نمونے پر چلیں گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ اکبر دیکھیں ایک تو اللہ پسند کرے گا محبت کرے گا اور گناہ بھی معاف کر دے گا کب جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے بولو انشاءاللہ چلیں گے بولو انشاءاللہ پیارے نبی ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دوسری آیت سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة تحقیق یعنی یہ بات یقینی ہے عربی گرامر میں قد پھر اس کے شروع میں لام تاکید لقد یعنی یہ بات پکی پکی ہے تحقیقی بات ہے کیا تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے اور نبی کی ذات بھی حجت یعنی دلیل ہے اب یہاں پر نبی کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے اس لیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو آپ کی باتیں اور آپ کی مبارک زندگی ہے پانی کیسا پیتے تھے شفیع کیسا تھی اٹھنے کیسا تھی کاروبار کیسا کرتے تھے یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بہترین مجید ایک پہلے دیکھنا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو مسئلے کیسا بتاتے ہوئے تو بولے کہ قرآن دیکھنا قرآن میں نہیں ملے تو حدیث میں دیکھنا حدیث میں نہیں ملے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجماع متفقہ فیصلہ جو ہوا ہے اس کو فالو کریں اس کے بعد قرآن میں بھی نہیں ہے اور سنت حدیث میں بھی نہیں ہے اور پھر اجماع متفقہ فیصلے میں بھی نہیں ہے تو قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل کو نکالتے ہیں جیسا کہ ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے وہ کیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجا رہے تھے تو کیسا فیصلہ کرو گے بولے تو قرآن میں دیکھو قابل قرآن میں نہ ملے تو میں سنت میں تلاش کروں گا پھر سنت میں نہیں ملے تو یہ معاذ رضی اللہ عنہ صحابی رسول قرآن میں نہیں ملے تو سوال کرے گا اس کے جواب قرآن قرآن بس حجت اس کے علاوہ اور بھی کچھ نہیں کیا اور بھی کوشچن نکل قرآن دیکھنا قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھنا ایسے ہی بولے بلکہ کیا بولے قرآن میں نہیں ملے تو
میں سنت میں ڈھونڈوں گا تلاش کروں گا بولے سن رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو پھر سوال کر رہے ہیں کیا بول کے سنت میں نہیں ملے تو سن رہے نہیں ملے تو کیا بولے میں کیا کروں گا اپنی رائے کو ٹھکا دوں گا یعنی قرآن و حدیث پہ غور و فکر کر کے مسئلے کو نکالوں گا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے دعا دی کیا بول کے وفقا رسول اللہ بما یرضا رسول اللہ اللہ نے رسول کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے پھر یہ قاصد یہاں سے پیغام پہنچانے والے یمن کی طرف ان کو یہ توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے قرآن سنت اور قرآن مسئلہ نہیں میرے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نکالنا اب اس کی مثال دیں اب دودھ میں مکھی گر گئے تو کیا کرنا یہ قرآن میں مسئلہ نہیں حدیث میں ہے حدیث میں کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکھی کو دونوں کے ایسے نکال کے پھینک دو ایک پر میں زہر ایک پر میں شفا رہتا اس لیے ہو گیا اب دودھ میں مکھی نہیں گری کیا گرا مچھر گرا چوٹی گری اب کیا کریں گے قرآن میں ڈھونڈیں گے مسئلہ نہیں ہے حدیث میں ڈھونڈیں گے مسئلہ نہیں ہے تب قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے تو ائمہ کرام قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکال کے بتا دے مچھر نکال کے پھینک دینا چوٹی نکال کے پھینک دینا اور دودھ پی لے سکتے ہیں تو ابالنے کی ضرورت ہے کیوں اس میں زہر نہیں مکھی کے ایک پر میں زہر ایک پر میں شفا ہے لیکن یہاں پر وہ مسئلہ نہیں لہذا نکال کے پھینک دو اور دودھ پی لے تو قرآن میں بھی نہیں ملا حدیث میں بھی نہیں ملا تو اب اس کو قیاس کرتے اب جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول یہ چار خلیفہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اب یہ مانتے نہیں مانتے ان کو مانتے اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بول کے قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے کہاں سے ہے مطلب متفقہ فیصلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے لفظ کا ہے قرآن حدیث میں بھی نہیں ہے متفقہ فیصلے سے اب عثمان رضی اللہ عنہ کیا ہے قرآن دیکھو قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے خلیفہ صبح پڑھ کے لیکن مان رہے کہاں ہے بندو یہ متفقہ فیصلے سے اس کو اجماع بولتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ دیکھو چار خلیفہ تو ابو بکر عمر عثمان علی چار خلیفہ سمجھے یہ ترتیب ہے اس کہاں سے اول دوم ثم چار بولے تو یہ سب متفق ہوگی دیکھو بعض مسائل قرآن میں رہتے بعض مسائل قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں دیکھنا حدیث میں نہیں ہے تو متفقہ فیصلے میں نہیں ہے تو قرآن و سنت اب اس کی بہت ہی مثال گو والے ہیں آپ لوگ گو کی مثال لے لو اب دیکھو بھینس ہے سنیں بھینس اب آپ لوگ جواب دیں حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے حلال ہے ارے بولو بھینس کیا ہے حلال ہے یہ بھینس حلال ہے بن گیا قرآن میں لکھے نہیں ہے سنیں بھینس حلال ہے بن گیا حدیث میں لکھے نہیں ہے تاریخ کے لیے تو ائمہ کرام قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکالے ارے بکری کا ذکر آیا گائے کا ذکر آیا حدیث میں اب یہ حلال ہے نہیں ہے تو غور و فکر کر کے قیاس کر کے مسئلہ نکالے دیکھو بکری اونٹ گائے یہ لوگ کیا کرتے چارہ یعنی گھاس کھا کے جگالی کرتے اور بھینس بھی جگالی کرتے اس پہ ٹیلی کرے کمپریزم کرے دیکھیں تو لہذا یہ حلال ہونا چاہیے بھینس حلال الجاموس حلال عربی لکھیے تو یہ اب جتنے بھی قرآن کو نہیں ماننے والے حدیث کو نہیں ماننے والے ہو یا فقہ کو نہیں ماننے والے ہو سب لوگ بول رہے کیا ارے بھینس حلال ہے نہیں کھا رہے الگ بات ہے
لیکن دودھ استعمال کر رہے ہو، کہیں اس سے نکلا ہوا دودھ سے استعمال کر رہے ہو، مکھن استعمال کر رہے، ٹھیک ہے، دیکھو بھینس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور بھینس کو ہم سب پورے لوگ حلال سمجھ رہے ہیں. کیونکہ بھینس کے حلال ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. کہاں سے؟ تو قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے ائمہ نے مسئلہ نکالا. اسی طرح اب دیکھو اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ بند. اور تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے؟ فرض ہے. ارے تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی ویری ویری امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ. اب یہ فرض ہے بلکہ رکو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. سمجھو کون بتائے؟ وہ تو ائمہ بتائے. اب اس کو مان رہے کون؟ جو لوگ حدیث کو نہیں ماننے والے بھی یہ تکبیر تحریمہ کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے، اور پھر فقہ کو نہیں ماننے والے بھی تکبیر تحریمہ ضروری ہے بول رہے. لیکن یہ ضروری بول کے یا واجب بول کے فرض بول کے کون بول رہے ہیں؟ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے باب باندھے باب وجوب تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کے واجب ہونے کا بیان بول کے بخاری شریف میں لکھے. اب دیکھو قرآن کے لیے حدیث کے لیے یہ امام بخاری تشریح کر کے بتائے. تو قرآن مجید ایک، سنت دو، اجماع تین، قیاس چار چیزیں قرآن میں نہیں ملے تو سنت میں حدیث شریف میں ڈھونڈ رہے. پھر اس میں بھی نہیں ملا متفقہ بحث میں سے ڈھونڈ رہے. اب اس میں بھی نہیں ملا تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خاص طور سے ائمہ کرام قرآن و سنت میں حوالے سے بحث حلال ہے کی مثال دی. اسی طرح آسمان سے بارش ہو رہی، بادل سے بارش ہو رہی کی مثال دیا. سمجھے؟ تو قرآن مجید میں اب اسی طرح اور ایک مثال جو قرآن میں نہیں، کیا کفن دے رہے مردے کو، جو حدیث کو نہیں ماننے والے ان سے پوچھو یہ کفن دینا بول کے قرآن میں کہاں ہے بتا رہے ہیں بولے نمبر 2. یہ دفن کرنا بول کے قرآن میں لکھے ہیں، مانتا گیا ہو تو مانتا. یہ قرآن میں کہاں لکھے ہیں بتا. سمجھے؟ اچھا غسل دینا بول کے مانتا نہیں ہو، کیا ہے ان کا فرض کفایہ ہے، یہ سب مانتا. تو چار چیزیں، غسل دینا ایک، کفن دینا دو، جنازے کی نماز تین، اور پھر دفن کرنا. تو پہلے کیا کر رہے ہیں؟ غسل دے رہے، کفن دے رہے، جنازے کی نماز، دفن دے، چار چیزیں کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے چار. تو یہ چیزوں کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کیا؟ جواب دیتے دیکھیے بالکل دیا تو نبی بتائے. ہاں پکڑے نبی بتائے سو تم عمل کر رہے، غسل دے رہے اور اللہ دو بلا کے بولے گے غسل دے. پھر کفن کپڑا پہنا رہے، کون بولے اللہ بلا کے قرآن میں نہیں. اچھا جیسے گڑے میں دفن کر رہے، کون بتائے وہ اللہ بلا قرآن میں نہیں. نبی بتائے نا. تو نبی بتائے سو طریقے کئی ہیں. اب نماز پڑھے گا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، قائمے میں کیا پڑھنا، اتحیات پڑھنا، یہ سب قرآن میں نہیں. کون بتائے؟ نبی بتائے. نبی بتائے سو عمل کرنا. اسی طرح زکات، سونے میں کتنی زکات نکالنا، چاندی میں کتنی زکات نکالنا قرآن میں نہیں ہے تو وہ نبی بتائے سو. اسی طرح روزے کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، کون بتائے؟ نبی بتائے. تو جو نبی بتائے وہ چیزیں عمل کریں. اس لیے آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھو، بعد میں پوچھ لو، کتنی چیزیں مثال لے کر ہم لوگ سمجھائیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو ایک قرآن، دوسرا سنت، قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تیسرا اجماع، اس میں بھی نہیں ہے. تو قرآن و سنت کے ذریعے سے مسائل نکال کے لوگوں کو سمجھا. اور میں آیا میں انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے، کفرائی سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.